पाकिस्तान में कम फिल्में बनती हैं, लेकिन पिछली फिल्म बनाने के बाद फिर मुझे तकरीबन एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ी। तो यस, एक प्रोड्यूसर को फिल्म बनाने में, एक राइटर को एक फ़िल्म लिखने में तकरीबन इतना अरसा लग जाता है और 3 साल लगते हैं तकरीबन एक फ़िल्म बनाने में और उसके करने में। तो अच्छा, ये मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग होता है। आप बहुत सारी मूवीज़ को देखते हैं। कल मैं एक मूवी मैंने देखी थी, दोबारा देख रहा हूँ उसको, पहले 2 दफ़ा देख चुका हूँ। आज भी मुझे जिस वक्त कोई कहता है कि सर मैंने शेरदिल देखी है, तो आपको पता है मैं पहला सवाल क्या करता हूँ, कहाँ देखी है। अगर वो मुझे विडली या अमेज़ॉन प्राइम पे कहता है तो मुझे खुशी होती है, और अगर वो मुझे कहता है कि मैंने यूट्यूब पे देखी है तो मैं फौरी तौर पे ढूंढने लग जाता हूँ कि वो यूट्यूब पे चढ़ाई किस तरीके की है। हमारे जो नए चेहरे होते हैं उस रगड़े को खाने के लिए या उस तकलीफ के रास्ते पे गुजरने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फ़ारूक। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से है। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री लोगों के दिलों में अभी तक ज़िंदा है उनकी वजह से। ना सिर्फ उनकी फ़िल्म्स का चर्चा हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी उनकी मूवीज़ का काफ़ी चर्चा है। जी बिल्कुल नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं राइटर एंड प्रोड्यूसर नुमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी एक मूवी बड़ी हिट हुई थी, शेरदिल। करोड़ों लोगों ने वो मूवी देखी थी। ना सिर्फ पाकिस्तान में उस मूवी का चर्चा था, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी उस मूवी का काफ़ी चर्चा था। ऐसी और मूवीज़ आपकी कब आएंगी? जी बहुत शुक्रिया आयशा। पाकिस्तान में कम फिल्में बनती हैं, लेकिन पिछली फिल्म बनाने के बाद फिर मुझे तकरीबन एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ी, क्योंकि 2019 में मैंने मूवी बनाई थी। और अब आप सोचें कि मैं 3 सालों के बाद 2023 में, बल्कि 4 सालों के बाद जो है ये इस मूवी को मुकम्मल कर सका हूँ। तो यस, एक प्रोड्यूसर को फ़िल्म बनाने में, एक राइटर को एक फ़िल्म लिखने में तकरीबन इतना अरसा लग जाता है और 3 साल लगते हैं तकरीबन एक फ़िल्म बनाने में और उसके करने में। तो दैट वाज अ फेयर टाइम टू डू समथिंग लाइक दैट। तो आप जो है जल्द अगली वाली मूवी हम, तुम और वो के नाम से देखेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एक मूवी को बनाने में 3 साल लग जाते हैं, इतना अरसा बहुत ज़्यादा अरसा ये नहीं है? क्या रीज़न है इस अरसे के? अब बेसिकली आपने बहुत पर्टिनेंट मूवी मेकर्स के लिए तो जो है वो देखिए, मूवी तो जो है आप जिसको देखते हैं 1.5-2 घंटे के अंदर वो गुजर जाती है, लेकिन क्योंकि प्रोसेसेस इतने लंबे होते हैं, एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना और उस स्क्रिप्ट को बार बार उसके ड्राफ्ट्स को बेहतर करते रहना, ये एक मुझे तो यूँ लगता है कि मैं हमेशा स्क्रिप्ट को एक ज़िंदा डॉक्यूमेंट कहता हूँ, जो कि हर रोज़ जो है वो तब्दील होता है। यस ऑफ कोर्स मैंने सेट पे जाके नहीं इसको तब्दील किया, लेकिन उसके लिए लिखने के बाद उसको फाइनल करना, उसकी नोक पलक को सीधा करना, फिर उसके बाद रीडिंग सेशंस करना, बार बार उन एक्टर्स के मुताबिक, उनको अवेलेबिलिटी के मुताबिक उस जगह तक लेके जाना, देन उसकी साइट लोकेशनिंग करना जहाँ पे वो मूवी शूट होनी है, उनकी इजाज़तें लेना, फिर उसके बाद उस मूवी को लिए तमाम के तमाम, आपके ख्याल में कितने लोगों का क्रू होता होगा? 100 से ज़्यादा लोगों का क्रू होता है जो कि मूवी के सेट के ऊपर, ये 100 लोग पूरे पाकिस्तान से, शेरदिल की सूरत में तो पाकिस्तान से बाहर से भी जो आए हुए थे, उनको इकट्ठा करना और फिर उसके साथ जो है वो शूट करना। उसके साथ एक इक्विपमेंट की बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसकी बहुत बड़ी कॉस्ट भी होती है। उन लोगों तक पहुंचना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स करना, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। एक मूवी तकरीबन 60 से जो है वो 100 दिनों के अंदर कम से कम मुकम्मल हो जानी चाहिए। उसके लिए उस इक्विपमेंट को अवेलेबल करना, जहाँ पे उन्होंने ठहरना है उन लोगों को ठहरने का बंदोबस्त। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जो कि आपको मैंने थोड़ी सी देर में बता दी है। और फिर मुकम्मल होने के बाद मूवी के दरअसल खेल उस वक्त स्टार्ट होता है जब आप उसको एडिट करते हैं, जब उसके बाद आप उसके कलर्स डालते हैं, जब उस पर पाकिस्तान से बाहर जाके उस पर जो है ऑडियो 5.1, 7.1 या एटमॉस करवाते हैं। So long procedure and then distribution and bringing it to the people, so it takes that much time. मूवीज़ हम लोग देखते हैं, एक बात जो है वो मेरे माइंड में भी आती है, अक्सर लोगों के माइंड में आती है कि ये जो करैक्टर्स होते हैं मूवी हम लोग जो देखते हैं, इसकी स्टोरी के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्या ये रियल बेस पे स्टोरी होती है, मींस ये किसी की स्टोरी होती है जो हम मूवी की शक्ल में बताते हैं, या फिर ये अपने आइडियाज़ होते हैं? मेरे ख्याल में आप ये इंटरव्यू जो है किसी भी जो है मीडिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्ले कर सकते हैं।
اچھا یہ مکسچر آف ایوری تھنگ ہوتا ہے. آپ بہت ساری موویز کو دیکھتے ہیں. کل میں ایک مووی میں نے دیکھی تھی, دوبارہ دیکھ رہا ہوں اس کو, پہلے 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں, بون کلیکٹر. آج کل میرا ڈینزل واشنگٹن کو دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا ہے, تو میں نے اس کی بہت ساری فلمیں دیکھی. تو اس کا پہلا جو مجھے نظر آیا وہ تھا کہ وہ ایک ماخوذ تھی ایک ناول کے ساتھ. اس سے پہلے میں نے چند فلمیں دیکھیں, وہ بھی ماخوذ تھیں چند ناولس کے ساتھ. تو ناولس کے ساتھ بھی ماخوذ ہو سکتی ہیں. دا پرزنر آف زینڈا میری ون آف دا فیوریٹ بک رہ چکی ہے. جب میں نے اس کی اسپیشلی مووی دیکھی تو ناول اتنا پیارا لکھا گیا تھا, لیکن جب مووی بنی تو مجھے جو ہے وہ اتنی مووی جو ہے وہ فیسینیٹ نہیں کر سکی. کئی دفعہ یہ اس سے آگے چلی جاتی ہے, لیکن موسٹلی جو ہے آپ کے ارد گرد جو تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے فلمیں آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر کسی وقت جس طرح آج کل جو ہے نیٹ فلکس کے اوپر جوان آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے نمبر پہ نظر آ رہی ہے. آپ ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں, آپ لو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ایموشنز دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کا تمام جو ہے وہ سلمان خان اور جو ہے شاہ رخ خان مل کے ایک جو ہے وہ الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ متنجن بناتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو یس دیر آر مینی ریزنس ٹو رائٹ اے اسٹوری. کچھ لوگ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں چند چیزوں کے لیے, وہ اس کو لکھنے کی, جیسا سرمد کھوسٹ صاحب جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹیبو کو ٹچ کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو کیسا ہوتا ہے. تو یہ مکسچر آف ایوری تھنگ. آپ کی کہانی عائشہ کہ آپ کس طرح کسی یونیورسٹی میں گئیں, کیسے آپ نے محنت کی, کیسے آپ اس چینل میں آئیں, اور کیسے آپ اپنی جگہ بنا رہی ہیں, یہ بھی ایک سٹوری ہو سکتی ہے. تو سٹوری تو ایک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ کسی ایک چیز سے لے کے پوری دنیا میں بہت ساری, اب اسپیس کی آپ جو ہے وہ سٹوری سلیرس یا یہ والی ہیں اس کے اوپر بھی لکھی جاتی ہیں. تو یس بہت ساری چیزوں کے اوپر سٹوری, بٹ الٹیمیٹلی اس کا آخری لفظ دوں گا, اگر آڈینسز نے اس کو پسند نہیں کیا تو پھر وہ کہانی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک مووی کو بنانے کے لیے کتنے ایکسپینسز آتے ہیں؟ مینس اگر کوئی انسان انٹرسٹڈ ہو کوئی مووی بنانے کے لیے, کیا پروسیس ہوگا, کتنا اس کا خرچہ ہوگا, کیا کیا اس میں پروسیس ہوں گے؟ ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی نہیں ہے, جو پاکستان میں نہیں رہا. سو یوں ہے عائشہ کہ فلم اینی تھنگ فرام 3 کروڑ روپے سے لے کے جو ہے ہمارا نے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 40 کروڑ روپے کی بھی بنائی ہے 3 کروڑ سے. سو اس کا بجٹ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کی سٹوری ہے. ابھی میں ایک سٹوری لکھتا ہوں کہ جناب والا فرسٹ شاٹ کے اندر ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے, اور اس کے بیچ میں سے جو ہے وہ میں 3 مشہور ایکٹرز کے نام لیتا ہوں, اور وہ آتے ہیں, اور سامنے ایک جو ہے وہ آپ کی رینج روور آ کے کھڑی ہوتی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہیلی کاپٹر کو لانے میں اور رینج روور کو لانے میں اور اس لوکیشن کے اوپر شوٹ کرنے میں اور ان 3 ایکٹرز کے اندر ہو سکتا ہے کہ 3 کروڑ صرف ہو جائے. سو یس بہت ایفیشینٹلی آپ کو جو ہے ایک سٹوری رائٹ کرنی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ آڈینسز سے کمیونیکیٹ بھی کر سکیں. اب جس وقت ہماری اکثر فلموں کا موازنہ ہالی ووڈ سے کیا جاتا ہے یا بالی ووڈ سے کیا جاتا ہے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار آپ بجٹ میں دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے. ابھی ہم نے جو ہے جب شیر دل مووی کی تھی تو اجے دیوگن صاحب نے اس کی کاپی کی تھی, آپ نے اپنے جو سا ہے انٹرو میں اس کا ذکر بھی کیا, تو آپ دونوں سینز کو شام کو لگا کر کے دکھا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی, اچھا اس کے اوپر بہت کاپی کرتے ہیں جو ہے راج کپور صاحب ہمارے جو ہے آوارہ ہوں سے گانے سے لے کے پچھلے دنوں بلکہ ایک بہت پیارا ایلوس پریسلے کا گانا تھا, ٹھیک ہے, وہ گانا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ گانا مجھے میرا فیوریٹ گانا تھا انڈیا کا, لیکن وہ ایلوس پریسلے کا گانا تھا. تو یہ بہت ساری کاپی بھی کی جاتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر آڈینسز کو پسند آ رہے ہیں تو نو پرابلم اباؤٹ اٹ. ایک مووی جب ہٹ ہو جاتی ہے تو کتنا وہ ریٹرن کرتی ہے, اور اگر فلاپ ہو جاتی ہے پھر کیا پروسیس ہے اس کا, کیونکہ اتنا ایک مووی کے اوپر اتنا ہم نے خرچہ کیا ہوتا ہے, اگر وہ فلاپ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عائشہ, ہر پروڈیوسر, ہر رائٹر, ہر ایکٹر یہ سوچ کے ایک فلم کرتا ہے کہ اٹس اے سپر ڈوپر ہٹ, یہ بلاک بسٹر ہے, لیکن یہ آپ عوام ہوتے ہیں جو کہ اس کو جو ہے طے کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. سو اور وہ اس میں بہت زیادہ حقیقت ہوتی ہے. یس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں انڈر پلے ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں اوور پلے ہو جاتی ہیں, لیکن اگر آپ نے ان موویز کا ذکر کیا ہے جو کہ نہیں چل سکتی ہیں
تو آپ سوچیں کہ اگر آپ 5 کروڑ کی فلم بنائیں کم از کم، جو کہ بنتی ہے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بنائیں اور پہلے دن لوگ آ کے کہیں یہ فلم نہیں دیکھنی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈبہ بند، ٹھیک ہے جی. سو اٹس پیکڈ آن دا فرسٹ ڈے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جو ہے 5 ہی کروڑ کی فلم بنائی ہے اور وہ لوگوں کو ہٹ کر گئی ہے اور وہ بار بار دیکھی جا رہی ہے، اس کے بیچ میں واٹس ایپ کا بہت بڑا کام ہے. آپ کو موسٹلی مجھے شیردل کے نیچے بھی آپ جائیں، وہاں پہ کچھ جو لگی ہوئی ہیں اس کے کلپس، تو ایک چیز لکھی ہوئی آتی ہے اکثر بار بار، اور وہ کیا آتی ہے، آپ اس مووی کو یوٹیوب پہ کب چلائیں گے، آپ اس مووی کو یوٹیوب پہ بھائی یہ جس وقت سینما میں لگی تھی تو آپ تو اس دن آئے نہیں تھے. سو وجہ یہ ہے دیٹ ایک پروڈیوسر کی یا ڈائریکٹر کی اس کو محنت کا اس وقت وصول ہوتا ہے جب لوگ اس کو سینما میں جا کے دیکھیں. ابھی یہ جیسے آپ نے سینما کی بات کی، پہلے سینما کی طرف لوگوں کا کافی زیادہ رجحان ہوتا تھا، لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ کب مووی ریلیز ہوگی، ہم سینما جائیں گے. آج کل سینما بند ہو چکے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ سینما بند ہو گئے ہیں بیکاز آپ کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے. سینما بند ہو گئے ہیں کیونکہ آپ جو ہے اپنے OTT پینلز پہ دیکھتے ہیں. آج بھی مجھے جس وقت کوئی کہتا ہے کہ سر میں نے شیردل دیکھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں پہلا سوال کیا کرتا ہوں، کہاں دیکھی ہے. اگر وہ مجھے وڈلی یا Amazon پرائم پہ کہتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے تو میں فوری طور پہ ڈھونڈنے لگ جاتا ہوں کہ وہ یوٹیوب پہ چڑھائی کس طریقے کی ہے. سو میں آپ کو صرف یہ کہانی اس لیے دے رہا ہوں دیٹ بیکاز آف آل دیز تھنگس جو کہ ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں، پائریسی کو دور کرنا پڑتا ہے. تو وجہ یہ ہے دیٹ مووی تبھی جو ہے وہ بزنس کر سکتی ہے جب تک لوگ سینما نہیں جائیں گے. اچھا پاکستان میں الاؤ می ٹو بی ویری کریٹیکل اباؤٹ دس کوشچن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تکہ میرے جسم کا حصہ بن گیا ہے، کباب میرے جسم کا حصہ بن گیا تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اگر میں جا کے سینما میں کوئی چیز دیکھ کے آیا جو کہ ذہن میں میرے گئی ہے تو پھر سر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم اس کو فزیکل ٹرمز میں دیکھنا چاہتے ہیں. سو جو ہے وہ ایک انگلش کا گانا ہے، یو فل اپ مائی سینسز. تو جو سینسز ہوتی ہیں وہ 5 سینسز، وہ صرف اور صرف زبان سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، وہ آنکھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ آپ کے کانوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ آپ کی ہر فیلنگس کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہیں. تو سینما آپ کو صرف اور صرف ایک زبان کی فیلنگ نہیں دے پاتا، جو کہ شاید آپ چپس کھا کے یا جو ہے ناچوس کھا کے وہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن باقی بہت ساری فیلنگس دیتا ہے. ہمارے ملک میں کلچر اب تک اس کا نہیں بنا ہے، لوگ جا کے. دوسری بات میں اب آپ کی طرف سے بولوں گا، سینما مہنگا ہے. آپ گھر سے اٹھیں گی شام کی 6 بجے کی فلم کے لیے، 5 بجے گھر سے نکلیں گی، وہاں جائیں گی، جا کے پہلے سیٹس پسند کریں گی. کسی نے خدا نخواستہ یہ بتا دیا کہ سولڈ آؤٹ ہے تو آپ کہیں گی آئندہ کبھی نہیں آؤں گی. دوسری جو فلم نہیں دیکھنا چاہیں گی اس فلم کے ہال میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، وہاں جائیں گی، خدا نخواستہ فلم بری نکل آئے، آپ بڑی جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہو جائیں گی. آپ بالکل پروڈیوسر رائٹرز کو جو ان سے ہے وہ یہ ڈائریکٹر کو جو ہے وہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گی. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہ کریں گی. لیکن آپ سوچیں کہ جوان فلم بنی ہے اور اگر 1 ارب سے زیادہ جو ہے پاپولیشن ہے انڈیا کی، اور اگر وہ جو ہے 80 کروڑ لوگوں نے بھی دیکھ لی یا 60 کروڑ لوگوں نے بھی دیکھ لی تو شاہ رخ خان صاحب کو ان کے پیسے مل جائیں گے. لیکن پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ فلم دیکھتے ہوں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ انڈین موویز دیکھتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا پاکستانی موویز ان کو پسند نہیں آتی؟ یہ بھی ایک میرا سوال ہے. پہلے تو میں اگر بتاؤں، میں بھی پاکستانی موویز بہت کم دیکھتی ہوں، مجھے ان کے کریکٹرز اتنے پسند نہیں آتے، سوری. تو یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ پاکستان میں 5 لاکھ سے لوگ زیادہ فلم نہیں دیکھتے. 5 لاکھ، ٹھیک ہے، جو فلم نہیں دیکھتے. لیکن وہ کیا وہ آپ کو 500 ریزنز دیتے ہیں کہ ہم فلم جو ہے کیوں نہیں جا کے دیکھ سکے. سو یس، فائنینشیل از ون آف دا بگ ایشو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں دیٹ ایک مووی گوئنگ کلچر ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر کریٹ نہیں ہوا. میں تیسری دفعہ جوان فلم کا جو ہے وہ کر رہا ہوں کیونکہ کل مجھے جو ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. سب لوگ دیکھیے گا، نمبر 1 ہے نیٹ فلکس کے اوپر. لیکن دیکھنے کے بعد جب آپ بہت زیادہ انسیٹسفائیڈ ہوں، آئی لو شاہ رخ خان بائی دا وے، لیکن اس کے باوجود جب آپ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوں تو اپنے سے فوراً سوال کیجیے گا کہ اگر اس لیول کی پاکستان کی فلم ہو تو ہم اس کی کتنی دھجیاں اڑا دیں گے.
اور ہم اس کو کیا کہیں, وی آر ویری کرٹیکل اباؤٹ آور ورک. ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ مشن امپاسبل لیول کی فلم دکھائیں 5 کروڑ روپے کے اندر جو آپ نے بنائی ہے. سو اس لیے جو ہے پاکستان کی جو ہماری پروڈکشن ویلیوز ہوتی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں. ہمارا حکمت نے تقریباً جو ہے آپ سوچیں کہ 40 کروڑ روپیہ لگایا ہے, اور 40 کروڑ کو ریکور کرنے کے لیے اس کو کم از کم کچھ نہیں تو 200 کروڑ کا بزنس مسٹ کرنا تھا, تبھی وہ کچھ کما سکتی. اگر وہ 100 کروڑ کا بھی بزنس کر لیتی تو ہمارا حکمت نقصان میں ہوتی. اچھا, پاکستان میں موویز جو ہیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے, بہت کم بنتی ہے موویز نا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستانی فلم انڈسٹری ابھی تک اتنی اچھی نہیں ہے؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ موویز بہت کم ریلیز ہوتی ہیں پاکستان میں. اس عمر میں آ کے اب میں نے جھوٹ بولنا بالکل ترک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو میں 5 کروڑ روپیہ دیتا ہوں اور 5 کروڑ روپیہ دینے کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک فلم بنائیں. آپ 100 لوگوں سے پوچھیں گے اور 100 میں سے جو ہے 99 لوگ آپ کو یہ بولیں گے کہ فلم نہ بنائیں, اور 100 لوگوں میں سے 99 لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ڈیفینس میں جو ہے 5 کروڑ کا ایک پلاٹ خرید لیں. سو فلم نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دا ریٹرن آف دی پروفٹ از لیس, ویری ڈمینشڈ, اینڈ اس کے فائدے میں جانے کے چانسز بہت کم ہیں. 100 فلمیں بننے کے بعد صرف اور صرف 10 فلمیں کامیاب ہوتی ہیں, 90 فلمیں جو ہے وہ ڈبے میں بند ہو جاتی ہیں. سو اس لیے وجہ یہ ہے کہ لیکن اس کے لیے ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے. یہ جو فلم میکرز ہوتے ہیں یہ بہت پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 کروڑ کا پلاٹ خریدا جا سکتا ہے, وہ 5 کروڑ کی, میں 5 کروڑ کا فگر بار بار دماغ میں اس لیے دے رہا ہوں, اس سے کم کی فلم بنتی نہیں ہے بائی دا وے. تو جو ہے وہ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ پہلے میں بائی دا وے موویز کے بارے میں اور مووی میکرز کے بارے میں بہت کرٹیکل ہوتا تھا, اب میں بڑا فارگیونگ ہوں کہ یار اس نے یہ عمرہ حج روزہ کا یہ ہے کم از کم فیصلہ تو کیا کہ میں یہ جا رہا ہوں اس کے لیے, کہ اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو ہے کتنی تکلیف دہ مراحل ہوں گے. اور فلم میکنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, اس کی ڈیٹیل میں کسی دن پھر جائیں گے. لیکن عائشہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیٹ اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے اینڈ دا پیپل ہو ہیو ٹو ریٹرن دا منی ٹو یو, دے پے دا منی ایون کامیابی کے بعد اتنے عرصے کے بعد دیتے ہیں پروڈیوسرز کو, کہ پروڈیوسر کہتے ہیں سر اس سے بہتر ہے ڈیفینس کا پلاٹ لے لیں. اچھا, پاکستانی فلمز اور موویز جو ہیں اس میں نئے چہرے جو ہیں دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں, اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا جو نئے لوگ ہیں وہ آنا نہیں چاہتے موویز وغیرہ میں, یا انہیں چانس نہیں دیا جاتا, پرانے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ آنیسٹ کویسچن, میں نئی فلم بنا رہا ہوں, اگلا سوال کیجئے مجھ سے کیا ہوگا, کیا کریں؟ نئی مووی بنا رہے ہیں آپ نے, کیا نئے چہروں کو آپ لے کے آئے ہیں یا آپ نے بھی پرانے چہرے ریپیٹ کیے ہیں؟ آپ پہلا سوال مجھ سے پتہ کیا کریں گی, مووی آ رہی ہے آپ کے آرٹسٹ کا نام کیا ہے؟ اوکے, میں آپ پرانے چہرے آپ کو بتاتا ہوں, ایک ہے اسلم, ایک ہے جمیل, اور ایک ہے اختر, اور ایک ہے سعدیہ. کیا پرابیبلٹی ہے فلم میں دیکھنے کی؟ اب میں کہتا ہوں آپ کو فواد خان ہے اس کے بیچ میں, اور اس کے بیچ میں جاوید شیخ ہیں, اور اس میں مائرہ خان ہیں, اور اس میں بلا بلا ہیں. اس وقت کیا پرابیبلٹی ہے؟ سو میں آپ سے یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں دیٹ یس دی کاسٹ ہیز اے گریٹ افیکٹ, بٹ ہمارے جو نئے چہرے ہوتے ہیں وہ اس رگڑے کو کھانے کے لیے یا اس تکلیف کے رستے پہ گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ, بہت مشکل ہے. تو وہ جو ہے وہ پہلے دن ہی سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے سارے کے سارے فواد خان ہیں یا ہم مائرہ خان ہیں. میں اور بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن میں 2 لوگوں کے نام اس لیے انڈسٹری کے لے رہا ہوں کہ وہ پہلے نام آپ کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ بز کرتے ہیں. سو لانگ اسٹوری شارٹ میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں, دیٹ دی فلم بیکم ہٹ ود فیمس نیم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شیر دل کے اندر یس میں نے میکال کو موقع دیا, میں نے اس کے ساتھ بہت سارے مشہور ایکٹرز کو موقع دیا, لیکن اس کے ساتھ میں نے نئے چہروں کو بھی موقع دیا کہ وہ ضرور آئیں. سو نئے چہرے ہوتے ہیں. اور عائشہ میں آپ کو ایک لمبا جواب ہو گیا, یہ کوئی اگر طریقے کی ایکٹنگ کر رہا ہو جو آپ کے دل کو ہٹ کرے, وہ ایک چھوٹا رول بھی ہو, وہ فوری طور پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دیٹ واز اے پار ان دیٹ کیریکٹر. تو میں صرف آپ کو اس لیے بتایا میں نے یہ بات کہ پھر وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو اگر وہ خود نہ چلا جائے اس سے,
تو پھر وہ جگہ ضرور بناتا ہے. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ جو ہے جسے رولنا کہتے ہیں, سڑکوں پہ رول رہا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ گانا گا رہا, اس کی آواز اتنی خوبصورت, اتنی سریلی آواز ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں, آگے مطلب سپر سٹار کی نظر سے دیکھیں. ایک ہمارا ایکٹنگ اچھی لوگ کرتے ہیں, یہ جو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا جو کہ ضائع ہو رہا ہے, کس طرح سے انہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں لایا جا سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے بہت سارے ہمارے گیم شوز ہونے چاہیے. ان بچوں کو, ان تمام لوگوں کو ان جگہوں کے اوپر آنا چاہیے. پر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وائس اوور کے ساتھ ٹک ٹاک پہ جو ہے ایکٹنگ کر دینا ایک بات ہے, لیکن ڈائلاگس کو پڑھ کے اس کیریکٹر کے اندر ایکٹنگ کرنا ایک اور چیز ہے. یس آف کورس آپ کے اندر بیسک چیزیں ضرور ہیں, لیکن اس کو فالو کریں. سو ہمارا کیونکہ میڈیا جو ہے وہ تھرائیو کرتا ہے, موسٹلی فوکس کرتا ہے بڑی سنسنی قسم کی خبروں کے اوپر, تو آپ کو اس طریقے کے ٹیلنٹ شوز ہونے چاہیے. امریکہ گاٹ ٹیلنٹ ہے تو پاکستان گاٹ ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے, اور اسپانسرز کو اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے بہت سارے آپ اس طرح کے سنگرز, ایکٹرز اور رائٹرز بہت کم ہیں. سو اس طرح کہ آپ تمام کے تمام جو مووی میکنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ آپ دیکھ سکیں, ڈی او پیز جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. اچھا, نئے آنے والے لوگوں کا کتنا رجحان ہے مووی انڈسٹری میں, اور لوگوں کا ویسے اوور آل اگر ہم لوگ ریویو کریں تو کتنا رجحان ہے ہمارے ملک میں لوگوں کا موویز وغیرہ کی سائڈ میں؟ مووی میں آپ کو بتاؤں, سینما کبھی آپ لوگوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے. آئی تھنک سو یہ ایک بہت بیسک انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن یہ انٹرٹینمنٹ ہر انڈیویجول جو ہے فالو کرتا ہے. اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں ان سے کہوں کہ انہوں نے فلمیں دیکھی ہوئی ہیں تو میرے خیال میں 99% لوگ کہیں گے. سو سینما از نیور گوئنگ ٹو ڈائی وہاں پہ. یس, اس کو دینے کے طریقے او ٹی ٹی پینلز آپ کے جو ہے مختلف دوسرے طریقے ہیں, لیکن آپ سوچیں عائشہ, ایک 40 سے 50 فٹ کی اسکرین, سلور اسکرین جس کو کہا جاتا ہے, اور اتنے خوبصورت آڈیو کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھ کے دیکھنا, اس کا نیم البدل ایک جو ہے وہ 65 انچ کی اسکرین نہیں ہو سکتی. تو اور یا چھوٹے موبائل پہ وہ نہیں ہو سکتی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ شیردل جو ہے از ناٹ فار دی باقی کسی فورم پہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے فارمیٹ پہ, کیونکہ میں خود اس کی آڈیو بنوا کے آیا ہوں, اور جہاز کی آواز اور رائٹ سے لیفٹ سے آپ کو ایک پن کے گرنے کی آواز, وہ سارے کے سارے ان اسپیکر سے, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا اور دیکھا, بہت ہی آنیسٹ ریویوز انہوں نے دیے. پاکستانی فلم انڈسٹری کے کئی راز جو ہیں اس ٹائم فاش ہوئے, کیوں ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے لو سے اپ نہیں ہو رہی, اس بارے میں بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. مزید ایسے پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں ڈیلی اوصاف.